बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है। हुकूमत डट गई है, कल एक और करारदाद आ रही है, इस पे बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। टाइम मैगज़ीन के सरे वर्क पर इमरान खान की फ़ोटो, और फिर उसके बाद क्या हुआ, यूथियों ने छलांगे लगाई। अभी छलांगे लगा ही रहे थे कि फिर परेशान हो गए। इसका क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। और जनाब जो सेंट्रल स्टोरी है कि चीफ जस्टिस ने कौन सी कमिटमेंट वायलेट की, ये कमिटमेंट किसके साथ हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, गारंटर कौन था, ये सारी चीज़ें ये डिस्कस करनी है। ट्रंप गिरफ्तार हो गया, फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई, इस पे भी बात करेंगे। और ये जो फ़ैसला आया है, कुछ इसके अहम निकात भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो वेरी सॉरी, आप बिल्कुल ठीक बजा फरमाते हैं जनाब की वीडियो ज़्यादा आनी चाहिए, और मेरी कोशिश ये होती है कि वीडियो वो आनी चाहिए कि जिसमें कोई मवाद हो आपके लिए, कोई मैं बहुत सारी एक्सक्लूसिव चीज़ें जमा करके लाऊं, वो आपको सुनाऊं। तो ज़रूर पूरी कल भी इसी वजह से, चूँकि वो अहम डेवलपमेंट थी तो मैंने 2 वीडियोस कर ली, तो कोशिश पूरी होगी इंशाअल्लाह। लेकिन आपके एतमाद का, आपकी मोहब्बतों का यकीन कीजिए, ये मैं कर्ज़ उतार ही नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले ये भी है कि ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत रमज़ान पैकेज शुरू है, जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे ज़ोरों से जारी है। और इसी तरह से इफ्तार डिनर्स भी हो रहे हैं गरीबों के लिए। मेरी टीम, आप यकीन कीजिए, इन नामसाइद हालात में, नामसाइद हालात जब मैं कहता हूँ ना, सिर्फ वो ये नहीं मौसमी हालात या कठिन हालात या ऐसे इलाके दूर दराज नहीं, जहाँ पे दहशतगर्दी का भी ख़तरा है खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि अब तो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह की दहशतगर्दी है, वहाँ पे इसका, उसमें भी वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो दाद भी देनी चाहिए और दुआ भी मांगनी चाहिए। आप मेरी टीम के लिए दुआ किया करें, हम तो आपके लिए ना झोलियाँ उठा उठा के दुआएं करवाते हैं, पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी, आप यकीन कीजिए। तो जनाब ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, और ये फिर जो है ना, इस पर आपने अपना वो कार खैर में हिस्सा डालना है। मैं कुछ स्टोरीज़ शेयर करने से पहले, ये सारी ये मेन स्टोरीज़ हैं 5, ये शेयर करने से पहले एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। वो ये वीडियो है जो आपके सामने चल रही है, जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब, ये कल से ही है, बग़ैर किसी प्रोटोकॉल, बग़ैर कोई सिक्योरिटी, और ये सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं पैदल, और वो रोज़ ही पैदल आते हैं। ठीक, अच्छा, इसको ना मेरे दोस्तों ने, तमाम बहुत अच्छे अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे तज्ज़ियाकार हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने, कोर्ट रिपोर्टर्स ने बड़ी तारीफ़ की, करनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं इसे बहादुरी नहीं समझता, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसे बद एहतियाती या बे एहतियाती समझता हूँ, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये अंधी बहादुरी नहीं चाहिए। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की कौम को ज़रूरत है, वो अगले आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, हो सकता है वो अपनी, जब उन्होंने 15-16 सितंबर के बाद संभालना है, उससे पहले भी संभाल लें। तो इतना इम्पॉर्टेंट, और जिसके पूरा एक बैकग्राउंड है जनाब, कि किस तरीके से उन्हें जनरल फैज़ ने, जनरल बाजवा ने, इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरीके से इमरान खान ने हिट किया उनके ख़िलाफ़, किस तरीके से उनके अपने अंदर भी मुखालिफ मौजूद हैं। तो ये बहादुरी नहीं है। आप मुझसे इत्तेफाक हो सकता है, बहुत सारे आप करें ना करें, आपका राइट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहादुरी नहीं है, ये बेएहतियाती है। कुछ लोग इसको बेवकूफ़ी कह रहे थे, मैं वो वाले अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि ये बेएहतियाती है। आजकल तो अल्लाह माफ़ करे, क्या पॉसिबल नहीं है, वो दूर से स्नाइपर बैठा होता है, अगर इस तरह का कोई नुकसान हो गया तो ये इर्रिपेयरेबल लॉस होगा, और ये तो बिल्कुल ही बेएहतियाती है ना। तो मैं इस बहादुरी को ये नहीं समझता, और जो मेरी आवाज़ इंशाअल्लाह पहुंच भी जाएगी अपना चीफ जस्टिस साहब, अपना काजी फ़ैज़ ईसा साहब तक, जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब तक। तो बहरहाल हुकूमत डट गई है भाई, कल एक और करारदाद आ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आइन के साथ अब जो खिलवाड़ हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब बहुत मुहतात होते हैं, लेकिन बहुत बहादुरी से बोल रहे हैं।
مریم نواز صاحبہ تو بالکل لتھاڑ پتھاڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ان تینوں ججز کے خلاف ریفرنس آنا چاہیے۔ اچھا، ایک میں کنفیوژن یہاں پہ دور کرتا چلوں کہ ریفرنس جب فیڈرل گورنمنٹ بھیجے گی تو وہ تو بھیجتی ہے نا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے تھرو، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جب مبینہ یوتھیا یا عمران ہو تو اس نے جیسے آگے نہیں بھیجنا ہے ریفرنس۔ ان کا اپنا ریفرنس جب آیا تھا قاضی فضیسہ کے خلاف تو انہوں نے 2 منٹ نہیں لگائے، جیسے ہی آیا ویسے ہی بھیج دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا بھی تھا اپنی ججمنٹ کہ بھائی پریزیڈنٹ نے تو اپنا مائنڈ اپلائی ہی نہیں کیا، تو وہ مائنڈ کیسے اپلائی کرتے، ہر یوتھیے کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ لیکن اب کی بار یہ ہے کہ وہ روک کے بیٹھیں گے اگر ایسا ریفرنس آئے، لیکن وہ ریفرنس وہ مجھے بھی، آپ کو بھی، کسی کو بھی الاؤ ہے کہ جی آپ بھی بھیج سکتے ہیں، میں بھی بھیج سکتا ہوں، کوئی دوسرا وکیل بھی بھیج سکتا ہے، کوئی بار کونسل بھیج سکتی ہے وغیرہ، اگر اس کے کوئی گراؤنڈز ہیں تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کوئی بندہ بھی بھیج سکتا ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب نے کہا یہ ایک آپشن ہے اور یہ آخری آپشنز کے طور پہ ہو سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب بات یہ، اچھا اب ایک سو موٹو سے متعلق اور بینچ کی فارمیشن سے متعلق، بینچ بنانے سے متعلق اور سو موٹو سے متعلق قومی اسمبلی بھی، سینٹ بھی وہ قانون پاس کر چکی ہے۔ وہ قانون دوبارہ گیا ہوا ہے پریزیڈنٹ کے پاس اور پریزیڈنٹ پھر اس پہ بیٹھ گئے ہیں جم کے اور وہ قانون پر دستخط نہیں کر رہے تاکہ وہ قانون فائنل شکل اختیار کرے۔ وہ پھر وہی عمرانڈو ہونے کا اور یوتھیا ہونے کا وہ ثبوت دے رہے ہیں۔ اچھا، تو کتنے دن دیں گے؟ 15 دن، 20 دن وغیرہ وغیرہ۔ اب حکومت نے بھی مختلف طریقے سے وہی بات ہے نا، کھیلنے کی تیاری کر لی ہے۔ اب حکومت والے بھی کہہ رہے ہیں ابھی تو ہمارے پاس اس میں ریویو بھی داخل کرنے کی ہے، ٹائم ہے ہمارے پاس، ہم ریویو بھی فیصلہ آ گیا ہے نا، اس پہ ریویو تو ہو سکتا ہے، انہی کے پاس جائے، لیکن پھر بھی ریویو ہوتا ہے جتنے دنوں میں تو اس میں وہ ریویو ہی داخل کریں گے، ٹھیک۔ اچھا، پھر اب ریویو داخل کرتے کرتے جب ریویو کا فیصلہ آتا ہے تو تب تک ہو سکتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کی یہ مدت بھی ختم ہو جائے، پھر وہ اس پہ سائن بھی کریں گے۔ اگر پریزیڈنٹ نے یہ کوئی سپریم کورٹ کی طرف بھیج دیا، ابھی تو وہ بنا ہی نہیں ہے لا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو گئی تو پھر بھی وہ پارلیمنٹ کی طرف ہی آئے گا تو پھر وہ بن جائے گا، اور اگر وہ فائنل ہو کے جب فائنل شکل اختیار کرتا ہے تو ان کے پاس آج خود وہ جو قانون بن رہا ہے اس کے تحت 30 دن کے اندر اندر اپیل کا بھی حق ہے، پھر ان کو اپیل کا بھی حق، آپشنز بہت سارے ہیں نا، ہر بندہ اپنے آپشنز استعمال کرے گا، ہر بندہ، کیونکہ یہاں پہ قانونی آئینی کی بات نہیں ہے، یہاں تو سیاست ہی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے یہ 3 رکنی بینچ انہوں نے بھی کیا ہے، مبینہ سیاست کھیلی ہے، حکومت بھی سیاست کھیل، وہ تو ہیں ہی سیاستدان، انہوں نے تو سیاست ہی کھیلنی ہے، تو یہ والی صورتحال ہے۔ اچھا، ویسے مجھے نا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ روز پوچھتے ہیں نقوی صاحب کیا ہوگا، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی الیکشن نہیں ہونے لگے، ٹھیک۔ اچھا، اب کچھ لوگ نا بڑی صحیح بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ غلام محمود ڈوگر کو CCPO لاہور لگاؤ، اور وہ لاہور لگ گیا آج کل کیا غلام محمود ڈوگر ہیں CCPO لاہور؟ تو کسی کے خلاف کوئی توہین عدالت ہوئی؟ نہیں لگا نا۔ اچھا، ہائی کورٹ نے کہا کہ جی آپ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کراؤ، نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا، تو لگ گئی توہین عدالت۔ بھائی اسی طریقے سے الیکشن بھی نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے توہین عدالت والا تو بہت ہی لمبا چوڑا چکر ہے نا، وہ تو بعد میں آئے گا نا، وہ تو سلسلہ بعد میں آئے گا۔ اس کے بعد حکومت کے پاس ابھی 6 7 8 آپشنز ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی تھوڑا سا صبر رکھیں، حوصلہ رکھیں، ابھی تو آڈیوز بھی بڑی بڑی ہیں، ویڈیوز بھی، آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ ویڈیو آڈیوز کی بات بار بار ہو رہی ہے، یہ بہت ہی کچھ خطرناک ویڈیوز آڈیوز بھی ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہو گیا نا، کچھ اپنی ہیں کچھ فیملیز کی بھی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اب اس سے آگے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نواز شریف صاحب سعودی عرب آ رہے ہیں شاہی مہمان بن کے، اور وہاں سے ابھی بہت اچھی خبر آئی ہے کہ سعودی عرب نے گرین سگنل دے دیا ہے پاکستان کو $2 ارب دینے کا، یعنی جو IMF سے ہم لے رہے تھے وہ $1 ارب، $1 ارب سم تھنگ، ٹھیک ہے، سعودی عرب نے $2 ارب کا انڈیا دے دیا ہے، گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ ہم دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف UAE یا قطر بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ وہاں گئے تو وہاں سے بھی کہ ان کو $1 ارب ملنے کا، تو یہ پوزیشن تو سٹیبل ہو جائے گی۔
اب گورنمنٹ اگر اتنی بھاگ دوڑ کر رہی ہے، سعودیہ بھی جو ہے نا نواز شریف صاحب کو شاہی مہمان کے طور پہ بلا رہا ہے، شاہی مہمان کے طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی بلا رہا ہے، اور اس طریقے سے محمد بن سلمان ان کی وہاں پر وہ میزبانی کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ حکومت اتنی بھاگ دوڑ کر کے ڈالر اکٹھے کر کے کون سے نفلوں کا ثواب کما رہی ہے؟ بھائی ہر بندہ اپنی سیاست ہی کرتا ہوتا ہے نا، آپ سمجھدار ہیں۔ اب اتنے کاکے تو وہ بھی نہیں ہیں کہ جناب ان کو پتہ ہے کہ کل ہم جا رہے ہیں اور یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے تو ہم تو حکومت چھوڑ رہے ہیں، اور یہ پنجاب میں بھی ہو یہ سارا کچھ، تو پھر وہ کس کے لیے کر رہے ہیں اتنی بھاگ دوڑ؟ اور ایک کو منت سماجت، دوسرا تیسرا یہ وہ، وزیر خزانہ 18 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں، تو کیوں بھائی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پرسوں چلے جائیں۔ وہ بھائی کوئی بچوں والی بات یہ ایویں ہی نہ کیا کریں۔ ٹائم میگزین کی بڑی مزے کی بات ہے۔ میں اس کے بعد آتا ہوں سینٹرل سٹوری پر کہ چیف جسٹس نے کون سی کمٹمنٹ وائلیٹ کی، کون سی کمٹمنٹ، کون سا وعدہ توڑا، کب ہوا، یہ کیسے ہوا، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹائم میگزین آپ کو پتہ ہے امریکی میگزین ہے، ٹائم میگزین بہت ہی امپورٹنٹ۔ اس کے سر ورق پہ کئیوں کے فوٹو آئے، آیت اللہ خمینی کے فوٹو ہم نے دیکھے، ہٹلر کے دیکھے، اسامہ بن لادن کے دیکھے، پتہ نہیں اور کن کن کے دیکھے، ٹھیک ہے نا؟ عمران خان کا ٹائم میگزین کے سر ورق پہ فوٹو چھپا۔ یوتھیوں نے چھلانگیں مارنی شروع کر دی، ٹھیک؟ اچھا، یوتھیوں نے وہ یوتھی ویسے ہی ان کو پتہ ہے آپ کو کہ ان کا اپر چیمبر فارغ ہوتا ہے، اور انہوں نے چھلانگیں لگانی شروع کر دیں۔ بعد میں پتہ چلا، میں نے خود بھی وہ آرٹیکل پڑھا، آپ بھی پڑھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹائم میگزین کا وہ آرٹیکل میں نے سارا آرٹیکل پڑھا۔ اللہ کی پناہ، جو ٹائم میگزین نے وہاں پر عمران خان کی مٹی پلید کی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ یعنی بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے، اور یہی کہا ہے کہ جناب یہ تو ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں تھا، یہ تو اپوزیشن میں کام صحیح کر سکتے ہیں، حکومت میں تو کر ہی نہیں سکتے، انہی کی وجہ سے تو ساری اکانومی تباہ برباد ہوئی ہے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تو پاکستان کے ٹوٹل ریزرو اتنے ہیں، تو اب کیا الیکشن اور الیکشن کے بعد کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے وہ مٹی پلید کی ہے کہ جتنا آج تباہی ہے، ساری تباہی کے ذمہ دار یہی سیاسی لنگڑا ہے، یہ ٹائم میں۔ اور ساتھ پرسنل لائف کی بھی مٹی پلید کر دی ہے کہ جناب اس کی ایک بیٹی بھی ہے جو وہ وداؤٹ نکاح، ٹھیک ہو گیا نا، وداؤٹ ویڈ لاک لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ وہ پیدا ہوئی، اور امریکہ کی عدالت نے ثابت بھی کیا کہ اسی کی بیٹی ہے، اور یہ تو پلے بوائے ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کن کن کے ساتھ کھیلتا رہا ہے۔ آپ سمجھ آ گئی آپ کو نا؟ ٹھیک ہے، یہ کس کس کا شوقین ہے، یہ ساری مٹی پلید کر کے رکھ دی۔ اب اس کے بعد جب یوتھیوں کو خبر لگی نا، یوتھی اصل مسئلہ یہ ہے، وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ بندہ ایک جنگل میں گیا، اس نے دیکھا کہ سارے کے سارے جانور ہنس رہے ہیں، گدھا خاموش کھڑا ہے۔ دوسرے دن جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ بھئی سارے جانور خاموش ہیں، گدھا ہنس رہا ہے۔ تو اس نے پوچھ لیا کسی سے، بھئی یار یہ کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کل اصل میں شیر نے ایک لطیفہ سنایا تھا، گدھے کو سمجھ آ جائیے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یوتھیوں کو بعد میں سمجھ آتی ہے، اپر چیمبر فارغ ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بعد میں انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو الزام تراشی ہو گئی ہے۔ تو بہت سارے کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو فرمیں شرمیں ہائر کیں، ان فرموں نے منت سماجت کر کے ٹائم میگزین کو یہ کہا، اور گورا اسپیشل یہاں پہ آیا اور وہ خان صاحب کی مٹی پلید کر کے چلا گیا۔ اتنی منت سماجت کی۔ ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے جو بھی انٹرنیشنل میڈیا کو خان نے انٹرویو دیا ہے، چاہے وہ بی بی سی ہو، چاہے وہ CNN ہو، چاہے وہ TRT ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے یہ ٹائم میگزین ہو، اور بھی دیتے رہے ہیں، سب نے مٹی پلید کر کے رکھی۔ اصل میں خان صاحب صرف یوتھ یا صحافیوں کو انٹرویو دے سکتے ہیں، خان صاحب انٹرویو دے سکتے ہیں چودھری غلام حسین کو، جو ایسا چول یوتھیا ہے کہ وہ 6 منٹ کا کوشچن کرتا ہے، جس میں سے 4 منٹ عمران خان کی تعریف ہوتی ہے، اور میں تو کہتا ہوں 6 کے 6 منٹ، اور اس کے بعد عمران خان 2 سیکنڈ کا جواب دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلے 4 منٹ کا کوشچن ہوتا ہے۔ یہ ایسے صحافیوں کو، ایسے یوٹیوبر جو FFL ہیں، جو ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، یہ ان کو دے سکتے ہیں انٹرویو، یہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے سکتا ہے؟ اسی طریقے سے انہوں نے چھترول کر کے رکھ دی ہے۔ آ جائیں بھائی اس سٹوری پر کہ چیف جسٹس نے کون سی کمٹمنٹ وائلیٹ کی۔
یہ کیا ہوا تھا، کیا صورتحال تھی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ حکومت پر ایک تنقید بہت شدید ہو رہی ہے، وہ میں نے بھی کی ہے اور آپ نے بھی کی ہے کہ یار اگر یہ چیف جسٹس کے ساتھ ڈیل نہ کرتے، موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ، وزیر قانون اور جو ایکس اٹارنی جنرل تھے اشتر اوصاف، اور یہ ملاقات کر کے ان جونیئر ججز پر کمپرومائز نہ کرتے اور سینئر کو آنے دیتے، تو پھر آج معاملہ کچھ اور ہوتا۔ پھر جب کل جو چیف جسٹس صاحب نے 6 رکنی بینچ بنایا تھا، وہ 6 رکنی بینچ ان کو 3 بندے بھی ٹوٹل نہ ملتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے 6 تو چھوڑ دیں، 6 میں سے کچھ 4-5 تو وہ تھے کہ جن کو جونیئر کو ایلیویٹ کر کے یہ جب لایا جا رہا تھا نا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب تو ٹھیک ہے، وہ تو سینئر تھے، اور سندھ ہائی کورٹ سے بھی کوئی پتہ نہیں، ایک کوئی 4تھے نمبر والا تو ایک کوئی 6ٹھے نمبر والا، تو اسی طریقے سے یہاں پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ سے بھی 4تھے 5ویں 6ٹھے نمبر پہ تو ان کو لایا جا رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت جو تشکیل تھی اور آج بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جو تشکیل ہے وہ اس کی جوڈیشل کمیشن کی، وہ یہ تھی کہ جناب چیف جسٹس صاحب اپنے نام اپروو نہیں کروا سکتے تھے۔ وزیر قانون بھی اسی میں تھا، جناب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بھی اسی میں، جسٹس سردار طارق بھی اسی میں، اور یعنی کہ اس طرح کی کانسٹیٹیوشن تھی کہ چیف جسٹس صاحب کو اپنی واضح شکست نظر آ رہی تھی۔ اچھا، اس نے پہلے تو بلاتے نہیں تھے، بار بار ان کو خط بھی لکھے گئے، چیف جسٹس اپنا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی طرف سے وغیرہ خط بھی لکھے گئے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے نہیں بلایا، پھر ایک ڈیل ہو گئی۔ اور ڈیل کیسے ہوئی جناب؟ وزیر قانون صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس وقت کے اٹارنی جنرل کی، کہ جی انہوں نے چیف جسٹس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ ان کو آنے دیں، جونیئر ججز کو، ٹھیک۔ اس وقت بھی ہر کسی نے تنقید کی کہ یہ نون کو یہ بات اپنی اور یہ غلطی نک پہ لڑے گی۔ خیر، نون یہ ایسی کئی پٹھی غلطیاں مارتی رہتی ہے، وہ اس کی عادت ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا اس کا خمیازہ بھی بھگتتی ہے، جیسے آج بھگت رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب نہیں کرتے تھے، پھر کنٹرول ٹاور بیچ میں گارنٹر بن گیا، اور وہ پرانے والا کنٹرول ٹاور تھا، ظاہر ہے کیونکہ یہ اکتوبر نومبر کی بات ہے 2022، اور یہ نئے آرمی چیف کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے گارنٹی دے دی کنٹرول ٹاور نے کہ آپ چیف جسٹس کے ساتھ کوآپریٹ کر لیں، آپ جونیئر ججز کو آنے دیں۔ ہمیں گارنٹی ملی ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب اب اس کے بعد معاملات کو صحیح کریں گے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی، اور پھر وہ اپیل کا حق اور وہ سارا کچھ، ایک پٹیشن آئے گی اور وہ یہ ہوگا، اور حکومت کے ساتھ یہ کوآپریٹ کریں گے، یہ آڑے نہیں آئیں گے، یہ روڑے نہیں اٹکائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جب پکی گارنٹی ملی اور گارنٹی دی کنٹرول یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، گارنٹی دی کنٹرول ٹاور نے کہ اب ہمارے ساتھ چیف جسٹس صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے مبینہ طور پہ، چلے میں یہ کہہ لوں، ٹھیک ہو گیا نا، اور آئندہ ایسے نہیں ہوگا تو آپ جو ہے نا ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور آپ جونیئر ججز کو آنے دیں۔ پھر اس کے بعد وزیر قانون نے بھی ووٹ دے دیا، پھر آپ کو پتہ ہے وہ سب جو حکومت کے ووٹ تھے وہ سارے، حالانکہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ان سب کی مخالفت کی اور ڈٹ کے مخالفت کی، لیکن حکومت نے وہ جو پوٹھا کام کیا، سارے کے سارے جونیئر ججز ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد چڑھائی ہو گئی یہاں پر بلو ایریا ریڈ زون میں، پھر آپ نے دیکھ لیا کس طرح کا فیصلہ تھا۔ پھر اس کے بعد جناب یہ 63A والی سلسلہ شروع ہوا، آپ نے دیکھ لیا پھر بھی کیا تھا، ٹھیک ہو گیا نا، پھر بھی کیا ہوا، تو وہ بلکہ وہ اس سے پہلے تھا، اور اس کے بعد جناب اور بھی مختلف کیسز آئے، تو سب نے دیکھ لیا۔ جب یہ کیس آیا تو تب بھی کنٹرول ٹاور نے کہا کہ آپ نے پہلے بھی بہت ساری کمٹمنٹس کو وائلیٹ کیا ہے۔ اس وقت آپ نے یہ کہا، کیونکہ سامنے کی تو کچھ اور باتیں ہوتی ہیں نا، بینیتھ دی سرفیس کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا،
اور اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ مبینہ طور پہ آپ نے کمٹمنٹ کو وائلیٹ کیا، اور اب بھی تو ان کو جواب یہ ملا کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہے اور ہم کمٹمنٹ کو وائلیٹ نہیں کریں گے۔ اور جب وہی پھر ہوا کہ پھر انہوں نے اسی کمٹمنٹ کو وائلیٹ کیا، اور پھر کمٹمنٹ کو وائلیٹ اس طرح سے کیا کہ انہوں نے الیکشن کا اعلان کروا دیا، اور الیکشن کا اعلان کرا دیا 90 دن میں، اور وہ پہلے 30 اپریل، اور اب پھر اس کے بعد جناب دوبارہ آئے تو پھر اس کے بعد 14 مئی، اور یہ والی صورتحال۔ تو اب یہ جو ہیڈ آن کولیجن کا ماحول بنا ہے نا، اب یہ جو ٹسل ہے، یہ جو کمٹمنٹ کی وائلیشن ہے، یہ حکومت کے ساتھ نہیں ہوئی، بیسیکلی یہ کنٹرول ٹاور کے ساتھ ہوئی ہے۔ جب یہ سارے کام ہوئے اور فیصلے خلاف آنے لگے، اور نواز شریف صاحب کے پیٹیشن پہ بھی کچھ نہیں ہوا، ان کی اپیل دائر نہیں ہو سکی اس وجہ سے کہ وہاں سے کوئی گرین سگنل بھی نہیں تھا اور کسی قسم کی کوئی وہ نہیں تھی، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حکومت نے، جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے جناب رابطہ کیا کنٹرول ٹاور کے ساتھ۔ جی دیکھیں، بھلے وہ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ہی ایک گارنٹی دی تھی، کنٹرول ٹاور نے ہی ایک گارنٹی دی تھی، اور کنٹرول ٹاور آج بھی اس گارنٹی کو اون کرتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی اس ٹسل کی کہ ٹسل بیسیکلی کن کے ساتھ ہے اور کیسے ہے، اور ٹسل کیوں بنائی گئی اور کس طریقے سے وائلیشن کی گئی، اور چیف جسٹس صاحب جس طریقے سے وہ کہا گیا جنرل باجوہ نے بھی کہ یہ تو کمزور آدمی ہیں، ان کو تو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر وہ آ کے یرغمال بنا لیتے ہیں، تو وہ یرغمال بن گئے، اور یا پھر وہی والی بات ہے، بیگمات زیادہ انصاف ہو گیا، یا کہیں داماد زیادہ انصاف ہے تو کہیں پر کوئی اور زیادہ انصاف۔ اچھا، میں نا ویسے بڑی افسوس کی بات ہے، مجھے انتہائی افسوس ہے، اور جب بھی کبھی آپ مولوی تمیز الدین سے لے کر یہ کل والے فیصلے پہ دیکھ لیں کہ جب بھی کبھی آئینی قانونی بڑے معاملے پر کوئی فیصلہ آیا تو ہماری سپریم کورٹ، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس ہو، چاہے وہ نواز شریف کے پاناما کا کیس ہے، چاہے وہ مولوی تمیز الدین کا کیس ہے، چاہے وہ جناب یہاں پر جو ہے یہ کل والے الیکشن کا کیس ہے، کوئی بھی بڑا کیس آیا، اسے آپ اور بھی دیکھ لیں، جب بھی بڑا کیس کوئی آیا ہے نا، سیاسی کیس کہہ لیں، آئینی قانونی کیس کہہ لیں، آپ یقین کریے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کہیں پر ہماری عدالتوں نے، اسی سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کے تحت کہیں کسی کے بغض میں فیصلہ دیا، کہیں نظریہ ضرورت کے تحت دیا، کہیں کسی کی محبت میں فیصلہ دیا، کہیں پر یہ ٹرک چڑھا دیے نظام انصاف میں اور لالچ میں فیصلہ دیا، کہیں پر خوف سے فیصلہ دیا، جیسے جسٹس نسیم حسن شاہ نے بھی کہا ہے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی میری سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے تحت بھی فیصلہ دیا؟ اب کل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب فیصلہ ماننا ہوگا، یہ فیصلہ تو مسترد ہو گیا، فیصلہ تو حکومت نے مسترد کر دیا ہے، ماننا کیا ہے؟ ماننا ہوتا اور انہوں نے فنڈز جاری کیے ہوتے، اب یہ فیصلے کی میں آپ کو نکات بتاتا ہوں، ابھی اگر وہ جاری کیے ہوتے، فنڈز جاری کرنے ہوتے تو پہلے مسترد کرتے، وہ تو ریجیکٹ ہو گیا۔ جب پورا فیصلہ ہی ریجیکٹ ہو گیا تو پھر فنڈز کیسے جاری ہوں گے، پھر الیکشن کیسے ہوگا، اور سیکیورٹی کیسے ہوگی، اور یہ ساری چیزیں یہ کیسی ہوں گی؟ کہا جا رہا ہے فیصلہ، بھائی فیصلے عدالت کے مانے جاتے ہیں، بالکل بائنڈنگ ہوتے ہیں، ایک اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ فیصلہ عدالت کا ہو نا وہ بائنڈنگ، لیکن جب فیصلہ عداوت کا ہو وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا، اس کے پاس آئین کی طاقت، قانون کی طاقت، اخلاق کی طاقت، یہ طاقت ہوتی ہے۔ جب آپ خود آئین کو پیروں تلے روند دیں، قانون کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اخلاقیات کی بربادی کر دیں، تو پھر ایک ٹائم آنا ہے نا حضور، ایک ٹائم آنا ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ ہو، کہ جب آپ بوٹ کے پریشر تلے آ کے فیصلہ دیں، آپ کے اپنے چیف جسٹس، ایکس چیف جسٹس کہہ چکے ہیں نسیم حسن شاہ کہ کس طریقے سے، کس خوف سے وہ فیصلہ آیا، تو کہیں کوئی نقطہ ایسا بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، کوئی نقطہ تو ایسا بھی آئے گا نا کہ جہاں پہ وہ جو فیصلہ ہے اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے پھر پاناما کھیلتے کھیلتے بیچ میں سے اقامہ نکال کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا، چپ کر کے چلے گئے لوگ، چپ کر کے پھانسی پہ جھول گئے، جوڈیشل مرڈر ہوا، آج ہر بندہ مانتا ہے، اور تو اور آپ کے پی ایل ڈی کا حصہ نہیں ہے،
تو کہیں پر تو وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آنا تھا نا، کہیں پر تو وہ پوائنٹ آنا تھا نا جدھر بغاوت ہونی تھی۔ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ بائنڈنگ تب ہوتے ہیں جب قانون اور آئین اور اخلاق اور ان چیزوں کی بنیاد پہ ہوں، جب محبت میں ہوں اور جب بیگمات کا انصاف ہو مبینہ طور پہ، اور جب عداوت میں ہوں، جب محبت میں ہوں، جب خوف میں ہوں، جب ٹرک چڑھ جائیں لالچ میں ہوں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو ان فیصلوں کے لیے پھر یہی ہوتا ہے جیسے حکومت ڈٹ گئی ہے کہ اس پہ نہیں ہوگا۔ اب یہ مجھے افسوس بھی ہے، انتہائی افسوس ہے۔ ٹرمپ گرفتار ہو گئے بھائی، ان کی گرفتاری نو ڈاؤٹ ایک الگ سا سلسلہ ہوتا ہے، جب وہ آتے ہیں تو ساتھ تو وہ پھر گرفتار ہوتے ہیں اور ان پہ توہین عدالت بھی لگ گئی، اور جناب وہ پھر اس کے بعد چلے گئے۔ اب یہ کیس 2024 کے پہلے ابتدائی ماہ میں سنا جائے گا، اور ٹرمپ کے ساتھ کچھ حامی شامی باہر مظاہرہ تو کیا، 4 وکلاء تھے وہ آئے، ٹرمپ پر الزام مختلف قسم کی جعلسازی کے 34 الزام لگائے گئے۔ اب یہ بڑا معاملہ نا، میٹر بڑا ملتا جلتا ہے، خان صاحب کا بھی اسی طریقے سے۔ تو ٹرمپ پر ایک بڑا الزام یہ بھی تھا کہ اس نے ایک پورن سٹار کو پیسے دیے، اور پیسے اس کے وکیل کے ذریعے دیے، غالباً کو 1,34,000 ڈالر یا کتنے تھے، کہ اس کو کہا کہ آپ نے چپ رہنا ہے، آپ نے زبان نہیں کھولنی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بعد میں وہ پتہ چلا تو وہ وکیل پکڑا گیا، اس وکیل کو 3 سال کی سزا بھی ہو گئی۔ اب اس وقت وہ ٹرمپ جو ہے نا صدر تھے، تو اس کے خلاف وہ اس طرح کی کارروائی شروع نہیں ہوئی۔ بعد میں اب جب وہ صدارت سے اترے ہیں تو وہ کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ کارروائیاں شروع ہوتی ہیں۔ اب خان صاحب کے خلاف بھی بہت ساری کارروائیاں، لیکن جتھے لے جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی یہ اور آج سوشل میڈیا پہ کہ اپنی اپنی قسمت، کسی نے لکھا اپنی اپنی قسمت ہے، تو کچھ ٹرمپ نے مال بنایا اور خان صاحب نے مال بھی بنایا اور ساتھ بندیال بھی بنایا۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کاش ٹرمپ کے پاس بھی ایک بندیال ہوتا۔ بات تو لاجیکل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو خیر اب وہ ٹرمپ کا کیس چل گیا ہے، اور خان صاحب کا کوئی ایک ہو تو تب ہے نا۔ خان صاحب کا تو اب یہ بھی ہے کہ عدت میں نکاح ہوا تھا، اس کا بھی کیس دائر ہو گیا ہے، اور عدالت میں سماعت بھی ہوئی ہے پہلی، اور پھر اب غالباً جو ہے نا وہ نیکسٹ اس کی سماعت ہوگی آگے۔ تو اس کے بعد بھی کہ اور سب سے بڑی بات کہ ان کے اپنے مفتی سعید صاحب نے اس کی گواہی دی ہے میڈیا پہ آ کے کہ یہ نکاح مجھے بعد میں پتہ چلا کہ عدت کے دوران ہوا۔ اب ایک اور کیس بھی آ گیا، پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں۔ آج ابھی اس فیصلے کے نا تھوڑے سے نکات ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ نکات فیصلہ تو ریجیکٹ ہو گیا، تو اب مزید کیا ہونا ہے۔ تو اس میں استدعا کی گئی حکومت کی جانب سے کہ جی آپ فل کوڈ بنا دیں۔ تو کیا تھا اس میں؟ کوئی فل کوڈ میں کوئی پولیس والے، واپڈا والے، کوئی ایجوکیشن والے تو نہیں بیٹھنے تھے، اس میں وہی بیٹھنے تھے، اپنے ججز بیٹھنے تھے۔ تو ان ججز سے خوف کیا تھا، تو فل کوڈ کیوں نہیں بنتا؟ اور اس کے بعد جناب سیاسی جماعتوں نے کہا کہ ہمیں سنا جائے، تو ان کے وکیلوں کو نہیں سنا گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جناب فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ 10 اپریل کو 21 ارب روپے پرووائڈ کریں الیکشن کمیشن کو، اور 11 اپریل کو الیکشن کمیشن ہمیں بتائے کہ پرووائڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے پنجاب حکومت کی جو نگران حکومت ہے وہ پوری کوآپریٹ کرے، وہ سیکیورٹی دے، اور ساتھ ہی جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ آپ بھی اپنی سیکیورٹی دیں جو وہ آرمی کی دینی ہے یا رینجر کی دینی ہے۔ اچھا ایک بڑا دلچسپ اور بہت ہی عجیب و غریب نکتہ یہاں پہ، پنجاب کی ڈیٹ تو دے دی گئی ہے 14 مئی، خیبر پختونخوا کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ جی گورنر کا جو وکیل ہے اس نے اپنا وہ وڈرا کرا لیا وکالت نامہ، تو وکالت نامہ اگر پنجاب والا بھی وڈرا کرا لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ بات تو یہ ہے نا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 90 دن والی قید ہے، پہلے تو سپریم کورٹ نے پنجاب کی حد تک بھی اس قید کو توڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو 90 دن والا بار بار کہا جا رہا ہے آئین میں 90 دن اور 90 دن، وہ 90 دن صرف پنجاب پہ لگتے تھے یا خیبر پختونخوا پہ بھی لگتے تھے؟ تو خیبر پختونخوا پہ وہ 90 دن نہیں لگائے، اور صرف پنجاب پہ ہی 90 دن لگائے ہیں۔ بہت چیخ رہے ہیں نا 90 دن کے اندر الیکشن، ان کو ساتھ دوسری شکیں نہیں یاد۔
جو یہ شک نہیں یاد کہ مردم شماری ہوگی اور مردم شماری کے بعد پھر اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی، یہ شک یاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ شک بھی کہ جب بھی الیکشن ہو تو وہاں پہ نگران حکومت ہو، اور وہ اب نگران ادھر حکومت ہے، ادھر سینٹر میں یہ ہے، اور جب سینٹر میں ہو رہے ہوں گے تو ادھر تو نگران ہوگی نہیں، تو یہ شکیں یاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صرف 90 دن والی، اور 90 دن والی بھی صرف پنجاب میں لگے گی۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جیسے کہا ہے نا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اللہ معاف کرے کہیں تخت پنجاب کی جنگ پاکستان کو نہ لے ڈوبے، یہ بہت بڑی بات کی ہے، اور یہ بالکل صحیح بات کی ہے، اور جو ہٹ دھرمی اور جو بے شرمی جاری ہے، مجھے لگتا ہے اللہ معاف کرے، آپ دعا کیجئے گا اس طرح سے نہ ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔